This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर एंड फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है आज जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और ये कारोबार में तो इस तरह से है कि कारोबार के भी मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। कोई एक्सपोर्टर है, कोई इम्पोर्टर है और कोई लोकल ट्रेडर है, मिडलमैन है। लेकिन अगर हम बैनुल अक़वामी तजारत की बात करें तो चाहे इम्पोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, कोई ताजिर ऐसा नहीं है जिसको जहाज़ रानी की ज़रूरत नहीं पड़ती हो। तो जहाज़ रानी का काम वो है जो एक्सपोर्टर्स के लिए भी फैसिलिटेटर का काम करता है और इम्पोर्टर के लिए भी फैसिलिटेटर का काम करता है। तो ये बड़ा कारोबारी इदारा तो एक जहाज़ रानी हो गई कि ये जिसकी अहमियत शायद आम आदमी को इतने अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कोई कारोबारी शख्स ऐसे नहीं है जो जहाज़ रानी की अहमियत से वाकिफ़ ना हो। तो आज हम इसी अहमियत पर बात करेंगे, और आज का हमारा मौजू है शिपिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। और यकीनन पाकिस्तान की अकलूती एक शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। आज हमारे साथ हमें इज़्ज़त बख्शी है जनाब आरिफ इलाही साहब ने। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के, और ये पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। और एक आम कारोबारी शख्स पाकिस्तान का, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा शख्स होगा जो कारोबार में कुछ अर्सा जिसने गुजारा है जो इस नाम से वाकिफ़ नहीं होगा। इसलिए कि आरिफ इलाही साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के, लेकिन अगर इनके माजी के कैरियर पर नज़र डाली जाए तो ये हमेशा इस तरह के पोर्टफोलियोज़ पर इन्होंने काम किया है जो कि कारोबार से डायरेक्टली लिंक में रहे हैं। आपने अपना कैरियर का इब्तिदा तो किया था असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से सिंध में और बलूचिस्तान में आप रहे हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद से आपकी शिफ्टिंग हो गई डायरेक्ट कारोबार से मुंसलिक इदारों से। आपने सरबराही की है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, आपने सरबराही की है कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अथॉरिटी की, आप सेक्रेटरी रहे हैं इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के, लेबर के। तो गोया कारोबार के रग को पहचानने वाली शख्सियत जनाब आरिफ इलाही साहब आप। तो आज आप PNSE के चेयरमैन हैं, तो सारे दरामद कुनंदगान, बरामद कुनंदगान को आपसे वास्ता पड़ता रहता है। सर, सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, और मुझे यकीन है कि कारोबारी बरादरी जो है वो आपकी इन बातों से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होगी। थैंक यू। मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ सर आपसे कि सर एक कौमी इदारा पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, तो आज अगर हम इस पर नज़र डालें तो आपके पास बेड़े की तादाद 9 है। 9 में से 4 आपके पास टैंकर्स हैं, 5 बल्क कैरियर्स हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखें, आजकल के मौजूदा बिल्कुल टफ़ कंपटीशन के दौर में और आजकल के मॉडर्नाइज दौर में हम अभी तक बल्क कैरियर पे क्यों गुजारा कर रहे हैं? क्यों नहीं हमारे पास कंटेनर कैरियर्स हैं? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाके फिर आपके सवाल का, एक तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, वेलकम सर, आपने बुलाया। सर बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है शिपिंग। जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमें वो प्रायोरिटी पाकिस्तान में हम नहीं दे पाते जो कि देनी चाहिए। जी आपने ट्रेड के फिगर्स की बात की, मतलब वी आर क्लोज टू $65 बिलियन ऑफ ट्रेड दैट पाकिस्तान डज इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में। इसका 90% सी ट्रेड है। आप उसका देखिए, जी बिल्कुल, दुनिया में $16.5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। 90%, 92% ट्रेड सी ट्रेड होता है। बिल्कुल। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस कि सी ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट है। जो सवाल है, कंटेनर्स ज़रूर होने चाहिए, लेकिन आपको हिस्ट्री पे साथ लेके चलना चाहिए। जी। लेकिन आज के हवाले से तो कंटेनर नहीं है तो बहुत अच्छा इस तरीके से है कि जितने कंटेनर शिप्स वाले कंपनीज थे, क्योंकि इंटरनेशनल रिसेशन चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। जी। जो कंटेनर्स $1,500-2,000 के होते थे वो $250-300-400 पे तक आ गए। मैनी शिपिंग लाइन्स हैव गॉन इनटू लिक्विडेशंस। तो आई एम नॉट सेइंग कंटेनर नहीं होने चाहिए, मैं कहता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। जी। बट वी आर एक्सपेंडिंग आवर फ्लीट
ایک فریکوینٹلی آسک کویشچن بڑا ہوتا ہے PNSC سے، اکثر یہ جہاں بھی جاتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس 50-60 جہاز تھے تو اب آپ کے گھٹ کے 9 رہ گئے. تو بڑا اس کا جواب مثبت ہے اور پازیٹیو یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان کی ہسٹری کی میکسیمم کیپیسٹی پہ ہیں، وچ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آج ہم 7 لاکھ ٹن پہ ہیں. ہم 7 لاکھ ٹن پہ کبھی بھی نہیں رہے ہسٹری میں. 700,000 ہمیں نمبر آف شپس زیادہ تھے، کیپیسٹیز چھوٹی تھی. اب آپ نے اکانومیز آف اسکیل جب کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیپیسٹیز بڑھانی ہے. اب 5,000 10,000 15,000 20,000 کے سائز کے جہاز تھے. اب ہم نے اس کو بڑھا کے ہمارے جو جہاز کے سائز ہیں اسپیشلی آئل ٹینکرز ہیں 100,000 ٹنز پلس ہیں. دنیا میں تو 3-3 لاکھ ٹن والے جہاز بھی ہیں. دوسری یہ کہ ہمارا ینگسٹ فلیٹ ہے. اچھا، پہلے 20 سال پرانے 25 سال پرانے. ابھی سر آپ کی فلیٹ میجورٹی جو ہے 2003 کی ہے. ابھی ایز آف ٹوڈے ہماری ایوریج ایج جو ہے وہ 11.5 سال ہے اگر سارے ملا لیں. دیٹ از پرابلی ون آف دا ینگسٹ فلیٹ. ہم ایکسپینشنز کر رہے ہیں اینڈ کنٹینر از آلسو ون آف دی بزنس پلان. پائپ لائن میں ہے یہ. اچھا سر، میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے آپٹیمم یوٹیلائزیشن اس کا کتنا ہے؟ کیا آپ کے 9 جہاز ہمیشہ فل کیپیسٹی پر آپریٹ کرتے ہیں؟ یہ پورا دن جو ہم بیٹھ کے PNSC میں کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری پلیز ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی اتنی ریسرچ ہے، بڑا ریلیونٹ سوال آپ نے پوچھا ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایک دن بھی ہمارا جہاز، جیسے ایک دن جہاز کھڑا ہو جاتا ہے ایون آؤٹر اینکریج میں کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری نیند اٹھ جاتی ہے. تو ہماری کوشش اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ سنس دا ٹائم دیٹ آئی ہیو ٹیکن اوور، مجھ سے پہلے بھی دے ہیو بین ایکسلنٹ چیف ایگزیکٹو آفیسرز. یہ آپٹیمم 100% کیپیسٹیز پہ چل رہے ہیں. اچھا، سارے بلک ایریاز بھی جو ہم نے کسی کو چارٹر پہ دیا ہوا جہاز یا کہیں کارگو، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جہاز جہاں پہ کسی پورٹ پہ اس نے لنگر انداز ہو کے ڈسچارج کرنا ہے کارگو، اس سے پہلے ہمارے پاس کلائنٹ ہونا چاہیے تاکہ خالی نہ رہے. ہم تو یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو جہاں جہاز ہے وہیں کارگو ملے، اس کو کہیں اور ٹریول کر کے کہیں اور سے کارگو نہ لینا پڑے. وہ ڈیفینیٹلی پھر آپ کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہوگا اسے. لیکن جو آئل ٹینکرز کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا، ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے اور جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ریکوائرمنٹ از فار مور. اچھا جی، ابھی ہم آپ یوں سمجھیں کہ مجھے مہینے میں 20 جہاز چاہیے. آئی مینیج 12 فرام مائی اون فلیٹ. 8 میں چارٹر لیتا ہوں. تو یہ ابھی میں ڈیورنگ دا کورس آف ڈسکشن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پالیسیز گورنمنٹ نے کیا چینج کی ہیں. جی میں ضرور پوچھنا چاہوں گا یہ ایک بڑا بہت پازیٹیو امپیکٹ. سر ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ آئل ٹینکرز کی تعداد آپ کے پاس 4 ہے. ہم تو ایک کامن آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ 4 بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ پاکستان تو آئل ایکسپورٹنگ کنٹری تو ہے نہیں پاکستان. تو پھر یہ ٹینکرز کی ضرورت کیوں ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹینکرز کی ضرورت اور زیادہ ہے آپ کو. دیکھیں، میں آپ کو یوں بتاؤں گا کہ اگر ہمارا ٹوٹل کارگو کمنگ انٹو پاکستان از 12 ملین ٹنز. اچھا، اس میں سے 14 ملین ٹنز ہم لے کے آتے ہیں. 14 ملین. اچھا، 14 ملین ٹنز میں بھی 60% ہم اپنے ویسلز پہ لا رہے ہیں، 40% ہم چارٹر کر رہے ہیں. ہم جو ایک چیز حکومت کے پیچھے پچھلے 1.5 سال سے لگے ہوئے تھے اور اس سے پہلے بھی بہت زور دیتے تھے، ECC کی میٹنگز میں بھی، فائنانس منسٹر صاحب سے بھی، پرائم منسٹر صاحب بھی آئے پورٹ قاسم، وہاں بھی یہ ہم نے پیشکش ان کو ریکویسٹ کی ڈفرینٹ فورمز میں. ایڈوائزر جو ہیں پرائم منسٹر کے ہارون اختر صاحب، ان کے پاس بھی گئے. پچھلے 5-6 سالوں میں جو ہمیں ڈیوٹی کا ریلیف تھا، ڈیوٹی معاف تھی، سیلز ٹیکس معاف تھا، انکم ٹیکس معاف تھا، وہ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے آپ یوں سمجھیں کہ اگر $50 ملین کا ہمارا جہاز ہے تو اگر ہم منگاتے ہیں تو $20 سے $25 ملین تو ہمیں اس پہ ڈیوٹیز دینی ہے. تو وائبلٹی ختم ہو گئی. بالکل. اٹ واز فار بیٹر فار می ٹو گو انٹو دا مارکیٹ اور چارٹر پہ جہاز لیں. اچھا. تو اب یہ پہلی بجٹ میں اینڈ ہم نے، آپ نے اگر دیکھا ہوگا ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں حاصل خان بزنجو صاحب، انہوں نے بھی ایک تھینک یو کا اشتہار بھی دیا ہے پرائم منسٹر کو بھی، فائنانس منسٹر کو بھی، کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن گورنمنٹ نے لیا. 2001 میں لیا تھا،
اس وقت کی گورنمنٹ نے، انہوں نے شپنگ پالیسی بنائی تھی اور اس کے بعد گراف بالکل یوں گیا. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ 2016 میں یہ جو سٹیپ ہے، not only the public sector, not only PNSE, ہم تو we are hoping that we'll increase our fleet by 20% by the end of this year. اتنا اس میں پوٹینشیل ہے. بٹ میں نے ابھی ایک سیمینار بھی کیا تھا، منسٹر صاحب بھی تھے، ہمارے فیڈرل سیکرٹری بھی تھے خالد پرویز صاحب، یہی ایمفسائز کیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی آئے اس میں، پرائیویٹ سیکٹر بھی اس بینیفٹ کو اویل کرے، کیونکہ یہ ایک ایسا ہے نہ آپ کے پاس انکم ٹیکس، نہ سیلز ٹیکس، نہ کسٹم ڈیوٹیز. تو یہ تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انٹر انٹو شپنگ. اور کیپٹیو مارکیٹ اویلیبل ہے. فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل ہوگا اگر آپ کے پاس پاکستانی فلیٹ، پاکستان فلیگ ہے، آپ کے پاس پورٹ چارجز میں 25% ڈسکاؤنٹ ہے. تو یہ تو سارے ایسے بینیفٹس ہیں. تو سر کیا وجہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر شپنگ انڈسٹری میں نہیں آیا، بلکہ بڑی کمپنی ہوا کرتی تھی جس میں پیسنجر شپس بھی ہوتے تھے، پین اسلامک اسٹیم شپ کمپنی. بلکہ اگر ہم بین الاقوامی نظر ڈالیں تو جرمنی کی ایک شپنگ لائن تھی ہنزا لائنز، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی ہوتی تھی، جن کے پاس بے شمار جہاز ہوا کرتے تھے، وہ بھی بینکرپٹ ہو گئی. تو ان حالات میں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس وہ کون سے انسپریشن ہو سکتا ہے جو ان کو اسٹیمولیٹ کرے کہ وہ شپنگ انڈسٹری میں آئے؟ 3 فیکٹرز میرے ذہن میں. پہلا تو دیکھیں، جب پالیسی بنی تھی 2001 میں، پالیسی بڑی کلیئر تھی کہ 2020 تک ڈیوٹیز اور ٹیکسز نہیں لگیں گی شپنگ پہ، لیکن گائے بگائے لگتی رہیں. تو جب آپ کنسسٹنسی اور پالیسی نہیں رکھتے تو پرائیویٹ سیکٹر شائع ہو جاتا. بالکل اس کو پتہ نہیں ہے. بلکہ یہاں ہمارے ایک بڑے ویل نون ہیں بزنس مین، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، انہوں نے جہاز منگائے، ڈیوٹی لگ گئی، انہوں نے اسکریپ کے لیے بھیج دی. اچھا. تو یہ ہسٹری ہے. لیکن ابھی ہم فیوچر کو دیکھیں، ہسٹری میں نیشنلائزیشن ہوئی، یہ بڑی بڑی شپنگ لائنز، گوکرز، یہ بخش لائنز تھیں، تو وہ پھر ختم ہو گئی. بالکل ختم ہو. اب آپ بار بار ہم پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ جو پالیسی بنی تھی، یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بنی تھی. بٹ ہوپ فلی ود دس کنسسٹنسی، اور اب ہم تو لوگوں کو PNSE وڈ لائک ٹو ایکٹ ایز اے ٹارچ بیئرر، ایز اے اسٹیمولینٹ، کہ لوگ ہمیں دیکھ کے، ہمارے ریزلٹس دیکھ کے آ جائیں اور میک منی، بیکاز از ہیوج پوٹینشیل. یہ تو ایک ایسا فیکٹ ہے جس میں صرف میں 1 منٹ آپ سے اور لوں گا. 3,500 جہاز یہاں ہمارے پاس پورٹ پہ لگتا ہے، 3,000 پلس. 3,000 پلس میں ہمارے اپنے جہاز جو ہیں 180 جو یہاں پہ لگ. اب آپ بتائیے تو صحیح کہ دس از نو فگر. یہ سارے فورن شپنگ لائنز ہیں. تو وی نیڈ شپس، وی نیڈ پاکستانی فلیگ شپس ہمارے پر رجسٹر ہوں. اور جب یہ شپس رجسٹر ہوں گے، امپلائمنٹس ہمارے پاس کیڈٹس ہیں، وہ PMA سے نکل رہے ہیں، ان کو جابس نہیں ملتی، ان کو وہ جہازوں پہ چڑھیں گے، ان کو جابس ملیں گی. اینسیلری سروسز ساتھ میں بہت ساری ہیں، تو بہت بوسٹ ملے گا اس کو یقیناً. سر یہ تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کوئی اسٹیمولیٹ پکڑے. تو ماشاءاللہ آپ کے ریزلٹس، آپ کی تو میں نے بیلنس شیٹ دیکھی ہے، اور جو کہ بڑی پازیٹیو ماشاءاللہ سے ہے. تو یہ سورس آف انکریجمنٹ تو ہے آلریڈی. تو اس کو آپ آگے جاری رکھ کر آپ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور اس فیلڈ میں قدم رکھے؟ جو آپ کی تعریف کا شکریہ، اور آپ کی ریسرچ بھی بڑی ہے. لیکن اس میں 2 پوائنٹس بہت ایڈ کرنے ضروری ہیں. یہ ہم نے جو ریزلٹس اچیو کیے ہیں، یہ اس ٹینیور میں اچیو کیے ہیں جس وقت انٹرنیشنلی شپنگ باٹم لائن پہ ہے. یہی میں اتنے ریسیشن کے اندر ہم نے یہ ریزلٹس اچیو کیے. دوسرا میجر سیٹ بیک، ہمارے ایک میجر کلائنٹ ہیں PSO، وہ آپ کو پتا ہوگا کہ اخباروں کے بھی بڑی خبریں، تو ان سے بھی ہمارا پارٹ آف بزنس چلا گیا، جو ہم کوشش کر رہے ہیں ٹو گیٹ اٹ بیک. تو یہ 2 میجر ایونٹس ہوئے مجھے اپنے ٹینیور میں ملے. جبکہ آپ کا ٹینیور کوئی اتنا زیادہ طویل نہیں ہے، ابھی تو آپ 2015 مارچ میں آپ نے یہ ٹینیور کیا. تو وہ اس میں، لیکن اب یوں سمجھے بالٹک ڈرائی انڈیکس 1500 سے 2000 پہ تھا پہلے پچھلے سال، ابھی وہ 290 پہ آ گیا. تو اب اتنا کریش ہو گیا، اینڈ یٹ وی میڈ پروفٹس. جو میرے ڈرائی بلک کیریئرز تھے، وی یوز ٹو میک $15,000-20,000 اے ڈے، وچ وی آر آلموسٹ، ہم بریک ایون پہ ہیں بیکاز آف ریسیشن. اینڈ یٹ ہم ریزلٹس لے کے آئے ہیں. 9 منتھس کے ریزلٹس بہت اچھے آئے ہیں. ہوپ فلی ویل کلوز اے ایئر ایکولی بیٹر. بہت زبردست، بہت زبردست. سر اب آپ یہ بتائیے کہ
پاکستانی ہم تاجروں کی بات کرتے ہیں جس میں دونوں شامل ہیں, ایکسپورٹرز بھی امپورٹرز بھی, تو پاکستانی تاجروں کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے والیوم میں کتنا پرسنٹیج اپروکسیمیٹلی آپ پی این ایس سی یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں ہمارا ٹوٹل جو کارگو ہے وی اسٹارٹیڈ ود 5% آف دی ٹوٹل کارگو. اچھا, آج ہم وی آر ایٹ 23% آف دا ٹوٹل کارگو کمنگ انٹو پاکستان. کمنگ انٹو پاکستان جی, ٹوٹل 23%. نہیں, امپورٹ ایکسپورٹ ملا کے 23% جو کارگو ہینڈلنگ ہے وہ پی این ایس سی کرتا ہے. 23. ہمارا آبجیکٹیو ہے 2020 تک وی وانٹ ٹو اچیو 40%, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وی ول اچیو 40%. یقیناً سر, جس رفتار سے ماشاءاللہ سے آگے کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں اس حساب سے تو ہم ڈیفینیٹلی سمجھتے ہیں. یہ جو ایک فیکٹر مین ہو گیا, یہ گورنمنٹ نے یہ جو میجر ریلیف دی ہے, بہت بڑی ریلیف ہے. چلو, تو سر اس کا مطلب باقی 77% فورن کیریئرز لا رہے ہیں. جی, 77% فورن کیریئرز لا رہے ہیں. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک آؤٹ فلو آف ریونیو ہے, تو جس کو آپ نے کم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. ہم نے اب یوں سمجھیں کہ لاسٹ 15 ایئرز میں we have earned $1.7 billion in freight. تو یہ 1.7 billion فریٹ باہر جا رہا تھا جی, جو یہ ہمیں پاکستان میں یہ سیونگ ہوئی ہے. آپ نے اس کی سیونگ کی ہے, بہت زبردست, بہت زبردست. اچھا سے پی این ایس سی, پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن, اگر ہم اس کا موازنہ کریں بین الاقوامی سطح پر جہاز رانی کی صنعت سے, بین الاقوامی صنعت سے, جس میں دنیا بھر کے جہاز ران کمپنی شامل ہیں, تو what do you think, where do we stand? ہمارے انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھتے ہیں 60,000 پلس جہاز ہیں جو بڑے جہاز ہیں. آپ 10,000 پلس والوں کو ویسے تو لاکھوں میں ہوں گے, لیکن چھوٹے نکال دیں, اگر 15,000 جی آر ٹی کو نکال دیں تو یہ ہم 60,500 60,900 اس میں ہم 9 ہیں. اچھا, انڈیا کو لے لیں, بٹ جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے بنگلہ دیش کی ایک لائن ہے وہ لیکویڈیٹ ہو گئی, انڈین شپنگ لائن از رننگ انٹو لاسز. تو امنگ ان دی انٹائر ریجن پی این ایس سی از دی اونلی شپنگ کمپنی وچ از میکنگ پروفٹس. اچھا, بٹ انڈیا کو ابھی انہوں نے, گورنمنٹ آف انڈیا نے $3.5 billion دیے to go into the market and procure vessels, which they have done. We are not seeking such support from the government. ہم اپنے finances خود arrange کرتے ہیں, but we would definitely like the government to come to our assistance in providing us competitive loans from ADP or World Bank or IFC so that the cost decreases. تو سر جس طرح ایک ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر میں بی ایم آر لفظ ہے, بیلنسنگ ماڈرنائزیشن اینڈ ریپلیسمنٹس, وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں بین الاقوامی مقابلے کے لیے, تو اس ٹائپ کی کوئی چیز پی این ایس سی کے پلان میں شامل ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں انٹرنیشنل رولز کے مطابق یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. جی ہاں, یہ مینڈیٹری, اس کو ہم ڈرائی ڈاکنگ کہتے ہیں. 2.5 سے 4 سال 5 سال میں ایوری شپ ہیز ٹو گو فار ڈرائی ڈاکنگ, جہاں اس کی اوور ہالنگ ہوتی ہے, جہاں اس کا ایک ایک پارٹ, پھر اس کی سرٹیفیکیشن اس کے بعد ہوتی ہے. ابھی میرا ایک جہاز ڈرائی ڈاکنگ پہ ہے, دوسرا بھی لاہور میں, وی ہیڈ سم پرابلمس, تو ہم نے اس کی ارلی ڈرائی ڈاکنگ کر لی ہے. اچھا, تو جیسے آپ نے پہلے سوال کیا, ڈرائی ڈاکنگ میں جیسے 2 ہفتے لگتے ہیں, تو 14 دن کا 15 دن اگر کوئی لے رہا ہو تو ہم اس کی کیلکولیشن جب کرتے ہیں ڈرائی ڈاکنگ کی کہ کتنے دن لے گا, کتنے دن جانے میں. اب ڈرائی ڈاکنگ اگر شنگھائی میں نے جہاز بھیجنا ہے ڈرائی ڈاکنگ کے لیے, تو مجھے اپارچونٹی کاسٹ بھی لگے گی نا, مجھے وہاں پہنچنے میں 15 دن لگیں گے, تو وہ بھی میں ایڈ کروں گا. کہ عارف صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ میرا جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. ناظرین, عارف الہی صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے اور اس گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک. ناظرین, پروگرام لائیو وائر ان فوکس میں دوبارہ خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ جناب عارف الہی صاحب سے وہیں سے شروع ہوا جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. سر, آپ کچھ فرما رہے تھے ہم کہ انٹرنیشنل شپنگ انڈسٹری کے بارے میں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نمبرز پہ جائیں تو ہمارے نمبرز کم ہیں. جی, ایران میں ابھی گیا تھا یہ شپنگ کے سلسلے میں, دے ہیو 160 ویسلز.
چھوٹے بڑے ملا کے. India is something like 90 vessels, so numbers. But in terms of performances, in terms of percentage of the cargo that we are very comfortable. I'm not saying کہ یہ optimum ہے, huge way, long way to go, long way to go. اور انشاءاللہ جائیں گے. اچھا سر, ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم یہ ایک لفظ آج کل بڑا کامن سن رہے ہیں, کاروبار کے ہر سیکٹر میں ایکسپورٹ گر رہی ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریسیشن ہے. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں کہ برآمدات میں کمی نہیں ہوئی, والیوم اتنا ہی جا رہا ہے جتنا پہلے جا رہا تھا, ویلیو کم ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ پروسیڈنگز ہمیں کم مل رہی ہیں. ان کی بات کو کسی نے اعتراض نہیں کیا, ٹھیک ہے. جب ورلڈ وائڈ ریسیشن چل رہا ہے تو یقیناً شپنگ انڈسٹری بھی اس سے متاثر ہے. تو آپ کس پالیسی پر گامزن ہیں کہ آپ اس کے متاثرین میں کم سے کم متاثر میں شامل ہیں؟ تو یقیناً کوئی حکمت عملی آپ کی ہوگی. دیکھیں یہ تو اتنا سیویئر ریسیشن ہے جی, دنیا کیا کر رہی ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جی, دی سپر پاورز آر گوئنگ فار کوانٹیٹیو ایزنگ. بالکل. اینڈ دی اینڈ ریزلٹ آف کوانٹیٹیو ایزنگ از کہ وہ اپنی کرنسی کو آن پرپز ڈیویلیویشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جی ہاں, دیٹ دا چیپر دیٹ دیئر کرنسی از, تو وہی ان کو ایکسپورٹ کا شیئر زیادہ ملے گا. تو یہ ایک اس ڈائریکشن پہ یہ جا رہے ہیں. ریسیشن ہے, چائنا کا بھی ریسیشن تھا. چائنا کا چونکہ والیومز بہت ہیں, ہمیں بلک کیریئرز میں کارگو ڈھونڈنے میں بہت تکلیف ہوتی. اچھا, آپ نے کنٹینر ویسلز کہے, کنٹینر ویسلز جتنے اسکریپ ہو رہے ہیں, جتنے اب یوں سمجھیں کہ جو اسکریپ کے ریٹس تھے وہ 1/3 ہو گئے, کیوں اتنے جہاز اسکریپنگ کے لیے چلے گئے. جی, چونکہ مارکیٹس اچھی تھی, جو بلڈنگز اس کو کہتے ہیں, شپس کو ہم بلڈنگز کہتے ہیں, یہ بلڈنگز آ رہی تھیں مارکیٹ میں, مینوفیکچر ہو کے آ رہی تھیں, انفلو تھا. اور اب جب ریسیشن ہوا تو لوگوں نے اپنے جہازوں کو جلدی ڈیمولیشن کی طرف, کیونکہ ان کو چلانا, اب کئی بار ہم سوچتے ہیں یہ ہمارے بلک کیریئرز پیچھے جب 290 پہ BDI آ گیا تو ہم اس کو لو کین یا ہاٹ کین کہتے ہیں, کہ لے اپ کہتے ہیں, کہ ہم اس کو کھڑا کر دیں, کیونکہ چلانے میں اتنا خرچہ ہو رہا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ کھڑا کرنے میں بھی اتنے جو ہے نا نقصان. بالکل. تو وی ہیڈ ٹو کیپ دیم موونگ. سر ایک تو جیسے آپ نے شروع میں ایک لفظ کہا تھا بلیسنگز ان ڈسگائز, کہ ماڈرنائزیشن تو کرنی چاہیے لیکن نہ کرنے کے بھی کچھ فائدے ہیں آپ کو. تو ایک فائدہ تو مجھے یاد ہے, چونکہ ہم بھی اس طرح کے پروگرامز کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے, ایک پرابلم ہمیشہ سے رہا ہے فریٹ فارورڈرز کا پاکستان میں, کہ کنٹینر کیریئر سے جب سامان جاتا ہے تو وہ ایک کنٹینر ایک کمپنی کا ہوتا ہے, وہ بک ہوتا ہے سامان کا. ان کے پاس ٹائٹل چینج کرنے کا بڑا مسئلہ ہوا, اور اس پر بڑی شپنگ کمپنیز کے ساتھ اور کسٹمز والوں کے ساتھ بڑی لڑائی جھگڑے چلتے رہے, کہ جس کا سامان ہے وہ ٹائٹل چینج ہو جاتا ہے, فریٹ فارورڈر کے اپنے ٹائٹل پر جاتا ہے. تو کوئی شپنگ کمپنی, آپ کی کمپنی تو کوئی اس طرح سے متاثر نہیں ہوئی کہ نہیں ہم کوئی پرابلم؟ ایک اس میں ایک میں آپ کو بات, ہم چونکہ بلک کیریئرز ہیں, جی, ہم نے جو ہمیں ایک سلور لائننگ اور نظر آ رہی ہے بلک کیریئرز کی, بہت سارے پاور پروڈیوسرز کول بیسڈ آ رہے ہیں پاکستان میں. میری خواہش ہوگی, اور ہم نے ان سے نیگوشیشن میں ابھی سے چلے گئے, ہم یہ ساہیوال والوں کے ساتھ, لاہور والوں کے ساتھ, یہ MD کے الیکٹرک سے میری میٹنگ ہے 2 تاریخ کو. ہم سارے جتنے یہ پروڈیوسرز ہیں ہم ان کو اپروچ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جہاز ان کو ڈیزگنیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹو برنگ کول. تو یہ ابھی میرے یہ 5 جہاز جو بلک کیریئرز ہیں وہ انٹرنیشنل واٹرز میں چل رہے ہیں, دے آر ناٹ ٹچنگ پاکستان. I would love 5 اس وقت تو پی سی میں ہیں, all 5. یہ تو آپٹیمم یوٹیلائزیشن ہو گیا نا, ثبوت مل گیا. نہیں, آپٹیمم یوٹیلائزیشن, شکر الحمدللہ. کوئی جہاز جو ہے نا کوئی خالی ڈاک نہیں ہے. یہی چیلنج ہے پورا دن ہمارے پاس ہماری شپ مینجمنٹ والوں کو, کہ جہاز چلتے رہیں, اس میں پرابلمز نہ آئیں. We have an excellent executive director, ship management, who has to ensure that the ships are in running and working condition. We have an excellent executive director, commercial, who has to ensure that we have cargo and it keeps on moving. تو یہ دونوں پیرلل ایکٹیویٹی چلتے رہتے ہیں. جہاز خالی ہو گیا, لنگر انداز ہو گیا, تو اس کا میٹر تو چلنا ہے نا جی. And the meter is close to $6,000-10,000 a day. It's a huge cost. وہ تو ایک میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ریلیونٹ نہیں ہے لیکن پرابلی پرٹیننٹ بہت ہے, اور آپ کا چونکہ شعبہ ہے تو یو وڈ اپریشیٹ.
منسٹری آف پورٹس اینڈ شپنگ اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہے کہ دیر آر ورائٹی آف چارجز ناؤ بائی دی شپنگ لائنس, شپنگ ایجنٹس, ٹرمینل آپریٹرس, freight forwarders and various, you know, some of them are very justified, لینے بھی چاہیے, some of them are not justified. تو ٹریڈ میں چونکہ آپ کی ایسوسیشن فیڈریشن اور سب سے بہت کمپلینٹس آئی ہیں, تو وی آر ٹرائنگ ٹو یو نو گیٹ آل دی اسٹیک ہولڈرس ٹوگیدر, کم اپ وتھ سم ڈیوائس, سم ایڈوائزری بورڈ کہ یہ اسٹریم لائن کریں. اس سے ٹریڈ کو بہت امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ ایک یہ جو آپ جواب دے رہے ہیں, کچھ میری غلطی کہہ لیں, آپ کچھ یہ کہہ لیں کہ جب آپ اس پروگرام میں آپ کے آنے کے پلان بنا, ہمارے اخبار میں ایک اشتہار بھی آتا ہے کہ آج ہمارے پروگرام کے مہمان یہ ہوں گے, لوگوں کو معلوم ہے کہ جی ڈاکٹر اطہر احمد اس پروگرام کی ہوسٹنگ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ فون کھول کے اس کے میسیج دکھا سکتا ہوں کہ کتنے ایکسپورٹرز نے یہ سوال کرنے کو کہا تھا, جس کا جو میں نے نہیں کیا لیکن آپ نے اس کا جواب دے دیا. نہیں, منسٹری ریئلائزز کہ یہ ایک بڑا بہت میجر ایشو چل رہا ہے. اچھا, بہت میجر, مطلب اس کے حل کے لیے آپ کچھ لیٹیگیشنز میں چلے گئے جس کی وجہ سے پینڈنگ ہو گیا, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کم اپ ود اے باڈی جو سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے, وہ اسٹریم لائن کریں گے بھائی کیا ہونے چاہیے. بالکل. اور اگر کوئی ڈیویٹ کرتا ہے اس کو بلائیں گے, اس سے پوچھیں گے بھائی وائی آر یو ڈیویٹنگ, اینڈ دین جو بھی لیگل فریم ورک میں کام کر سکتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے. اچھا سر, ایک کامن سا سوال کہ اب دیکھیں نا, کراچی پورٹ ٹرسٹ کام کر رہا ہے, ماشاءاللہ اچھا کام کر رہا ہے, پورٹ خاصے میں ڈوئنگ ویل. اب ایک سب سے بڑی چیز ہمارے پاس گوادر میں آ رہی ہے, تو ماشاءاللہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. تو اب گوادر کے ڈیولپمنٹ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو گوادر کی ٹریفک بڑھ گئی ہے, اور پھر اگر گوادر کا ہم ڈسٹنس دیکھیں تو نیچے کی طرف ہم دیکھیں تو گلف, مڈل ایسٹ, ایون کے سعودی عرب. آپ کے پاس ایک جہاز ہوا کرتا تھا شمس نام سے, جو حج سیزن میں فل کیپیسٹی بلکہ اوور لوڈڈ جاتا تھا یہاں سے, جس پہ جرمانے بھی ہو گئے کافی, سعودی گورنمنٹ نے ڈالے. لیکن ابھی کوئی پیسنجر شپ یا پیسنجر کروز ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز کہ کراچی گوادر, کراچی کی فیری سروس ہو, یا کراچی دبئی بھی بہت نزدیک ہے. ہم نے فیبروری اس سال جو ہے نا, بلکہ جنوری آپ یوں سمجھیں, لیکن اس کا ایمبٹ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے زائرین جو ایران جاتے ہیں, مشہد جاتے ہیں, قوم جاتے ہیں, وہ ان کو لینڈ روٹ میں ان کو تکلیف ہے, بلوچستان کی مارکیٹ جو جاتے ہیں, سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں, سیکیورٹی, تو ہم ان کو ایک سیف پیسیج زائرین کو دیں بائی سی. تو وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دس کہ ہم ایک فیری سروس چلائیں جو کراچی, گوادر, چاہ بہار, اور چاہ بہار سے پھر آنورڈز ٹو مشہد اینڈ کوم بائی روڈ جائیں. اسی سلسلے میں ایران بھی گیا تھا, ان سے ہم نے نیگوشیشن بھی کی. دی منسٹری آف پورٹس ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کریں, بجائے اس کے کہ پی این ایس سی کرے, ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کریں. تو ہم نے انوائٹ کیا, اتنا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آیا. ایک بڈ آئی with too many conditions, دوسری دوبارہ ری ایڈورٹائز کیا تو وہی پہلی والی بیڈ ہی دوبارہ ریپیٹ ہوئی. what we have decided now and hopefully ہماری یہ کمیٹی ہے جو we are working on this, the minister also wants it done, جو ابھی ہمارے نئے منسٹر ہیں انہوں نے حاصل بزنجو صاحب, جی حاصل بزنجو صاحب, انہوں نے فرائیڈے کی ڈیڈ لائن دی ہے. تو we are making a policy, لیول پلینگ فیلڈ سب کو ہوگی. پالیسی ہم بتا دیں گے کہ بھئی یہ کنسیشنز ہیں, کراچی میں یہ کنسیشن ہے, گوادر میں یہ کنسیشن ہے, آگے جائیں گے یہ, تو وہ ان کنسیشن کو جو بھی اویل کر کے آنا چاہتا ہے وہ آئے. یہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, فرائیڈے تک یہ ہو جائے گا. ہم نے آلموسٹ شارٹ لسٹ بھی کر لی ہے فیریز. اچھا, منسٹر صاحب کی یہ بھی ہے خواہش کہ ہم وی شوڈ گو آل دا وے اپ ٹو مسقط آلسو, مطلب کراچی گوادر. جو آپ نے ڈاکٹر صاحب پوائنٹ ریز کیا, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس طریقے سے ہے کہ گوادر میں اتنی ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے کہ دے نیڈ اے کنیکشن, اے کوسٹل کنیکشن ود کراچی فار را مٹیریل, فار پیسنجرز, فار واٹ ایور. ہمیں تو اوڑماڑا کی بھی ٹریفک ہم لے سکتے ہیں ویکینڈ پہ, جو ہمارے نیول آفیسرز آتے ہیں اور جاتے ہیں. یہ ہمارے ایڈمرل عارف اللہ حسینی صاحب ہیں, وہ بڑے اس آئیڈیا کو سپورٹیو ہیں کہ یہ فیریز جو چلیں. وائبل پروجیکٹ ہے,
پروسیجرل چیزوں میں ہم ابھی اس کو ہوپ فلی وی ہیو اے میٹنگ آن دا سیکنڈ. یہ بھی اب ہمیں 2 میٹنگ سیکنڈ کو آ رہی ہیں, ہم آگے پیچھے کرنا پڑے گا ٹو فائنلائز دس. تو ہوپ فلی یہ جب ہو جائے گا, پرائیویٹ سیکٹر اگر نہیں آتا وی ول اسٹل اسٹارٹ, پی این ایس سی ول اسٹارٹ. مطلب وہ جو ہے نا ایک خوف, ایک ہچکچاہٹ کہ کیا ہو جائے گا, کیسے ہوگا, تو لیٹ پی این ایس سی ایکٹ ایز اے ٹارچ بیئرر, لیٹ پی این ایس سی ایکٹ ایز اے اسٹیمولنٹ. ہمیں دیکھیں گے, لوگ دیکھیں گے یہ 2 پیسے بنا رہے ہیں, ان کو کمائی ہو رہی ہے, آٹومیٹکلی لوگ آنے شروع ہو جائیں. اچھا سر, ایک سبسیڈیری کمپنی کے طور پر اگر میں بات کروں, پی این ایس سی تو ایک بڑا قومی ادارہ ہے, کوئی سبسیڈیری کمپنی بنانے کا آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ اس لیے کہ ہمارے پاس ان لینڈ واٹر ویز پر بھی کام ہوا ہے, لیکن بڑی سست رفتاری کے ساتھ, کہ ٹھیک ہے پورٹ تو کراچی میں ہے, شپ دوسری جگہ جا نہیں سکتے, وہاں پہ تو ہمیں یہ ڈرائی پورٹس بنتے ہیں ہمارے سارے, لیکن ہمارے یہاں کنٹینرز شپ پر نہیں بارجز پر ہم اندر آگے تک لے کر جا سکتے ہیں. تو کوئی پی این ایس سی کے امبریلا میں کوئی اس طرح کی سبسیڈیری کمپنی کوئی اس طرح کی پائپ لائن میں ہے کہ اگر ملتان میں کوئی کنٹینر امپورٹ کر رہا ہے تو اس کا کنٹینر کراچی پورٹ پر تو آئے گا, لیکن یہاں جہاز سے اتر جائے گا وہ بارجز پر, اور وہ بارجز جو ہے وہ انڈس کے ذریعے ایون ملتان تک جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی پروفائل میں شپنگ تو نہیں ہے, آپ پہلے شپنگ میرا کبھی دور دور تک تعلق نہیں رہا. نہیں, بہت ریلیونٹ آبزرویشنز ہیں. اچھا, میں اس کو یوں کہوں گا کہ شپنگ کے اندر اتنا ہیوج والیوم اویلیبل ہے اور یوٹیلائزیشن ایبسولوٹلی آلموسٹ نیگلیجبل ہے. مطلب پہلے تو سبسیڈیری کمپنیز پہ ہمارے ہاں پالیسی یہ ہے 1 ویسل 1 کمپنی, ہم اس پہ کام کرتے ہیں. اچھا, شالیمار ہے تو شالیمار شپنگ کمپنی ہینڈلز شالیمار. اچھا, لاہور ویسل ہے تو لاہور شپنگ کمپنی ہے, کراچی ہے, سبی ہے, مالاکنڈ ہے, چترال ہے, تو وہ ایک. لیکن اس کے علاوہ ٹگ بوٹس, جی وی آر تھنکنگ آف ہیونگ ہوپ فلی اسی فائنینشیل ایئر میں you will find کہ there will be a subsidiary company of PNSC handling only tugboats and giving facilities to Port Qasim, Gwadar Port and KPT. We are working on providing oil to the vessels which are coming in. We are working on providing cranes to the port authorities and the terminal operators. کوئی اس طرح کی بھی تو چیز ہے سر کہ کوئی فلوٹنگ بارجز فار ریفیلنگ اوور یہ شپنگ کی, جو میں یہی کہہ رہا ہوں, وہ جو آئل کا یہ ہے وہ یہ دس از ایگزیکٹلی ہیوج اسکوپ ہے, ہیومنگس اسکوپ ہے. مطلب آپ سوچئے, لک ایٹ سنگاپور, آپ سنگاپور جائیں اور رات کو کبھی آپ بیچ پہ کھڑے ہوں سمندر پہ, آپ کو کلومیٹرز تک لائٹیں نظر آئیں گی جو جہاز آ رہے ہیں. اتنا سا شہر ہے, ایک شہر ہے. بالکل. Why? Because they have all kind of facilities. جس نے ریپیئر کرانا ہے, جس نے تیل لینا ہے, جس نے ٹرانسشپمنٹ کرنا ہے, تو that is the kind of hub that we have here in Pakistan in shape of Gwadar. بالکل. یہ آپ کا وہ جو کہتے ہیں نا متھے کے وہ سامنے کی ایک ہے, تو parent ships can come and we can provide all these services. PNSC can benefit, private sector can come and they should benefit. کیا سر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ایک بہت بڑا پروجیکٹ کا بیڑا اٹھا سکتا ہے کہ دنیا بھر کی شپنگ انڈسٹری سے فیضیاب ہو سکتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے گوادر کی صورت میں جو ہمیں نعمت عطا کی ہے کہ یہ ڈیپسٹ سی پورٹ ہے, کہ دنیا کا سب سے بڑا کنٹینر کیریئر بھی یہاں کے ڈاک ہو سکتا ہے, اور پھر یہاں اگر ڈاک ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے 15 ممالک اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم اس افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو دیکھیں, سی پیک کو دیکھیں, اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس پر اگر ہم کام کریں, تو شپنگ انڈسٹری اس طرح سے فیضیاب ہو سکتی ہے کہ گوادر کو آپ ٹرانسشپمنٹ ہب بنا دیں, کہ ایسٹ سے ویسٹ سے جہاز آئیں اور گوادر پہ اپنا سامان اتار دیں. اور یہ گوادر کا مطلب ہے کہ 15 ممالک کا سامان یہاں پر ڈیک ہو رہا ہے. تو ہمارا پورٹ کے پاس تو جسے کہتے ہیں نا کہ پورٹ آپریٹرز کو تو سر کھجانے کو فرصت نہ ملے. ابھی ایک اور بھی ہم جس پہ آئیڈیا پہ کام کر رہے ہیں, انیشلی تو جب ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا فینٹیسی ورلڈ میں آپ لوگ ہیں. ہمارے جو جہاز آئل کیریئرز آتے ہیں وہ ان کو ویٹ کرنا پڑتا. اچھا, ان کو یا ان کے ڈاک کے لیے تو مخصوص پورٹ ہوتے ہیں. 3 پیئرز ہیں ہمارے پاس کے پی ٹی میں, اس طرح فورٹکو کا ہے, پورٹ قاسم میں. تو ویٹنگ پیریڈ ہم نے کیلکولیٹ کیا 600-700
گھنٹے بن گئے، یہ دی 600-700 دن بن گئے. وی ور ویٹنگ فار آلموسٹ 16,000-17,000 hours. Various issues, limitations at the port with respect to storage capacities. تیل لاتے ہیں، آگے تیل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی پورٹ پہ انفراسٹرکچر. وی آر آلسو ورکنگ، جو آپ نے بات کی کہ ایک ہم VLCC پارک کر دیں باہر، جی، تاکہ اس میں تیل آ کے اس میں آف لوڈ کر دیں، تو یا ایک پیئر اور بنا لیں. تو یہ ساری اپارچونیٹیز وہ ہیں جس میں PNSC بھی کام کر سکتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی کام کر سکتا ہے. ابھی ہم نے جو اوپن اپ کیا ہے آفٹر یہ ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ہٹیں، وی آر میکنگ انویسٹمنٹ پروڈکٹس. وی آر لوکنگ فار جوائنٹ وینچر پارٹنرس کہ آپ آئیں. یہ نہیں ہے پارٹنرز پیسوں والے پارٹنرز نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ پیسے ڈال دیں. ٹیکنیکل پارٹنرز، دوز ہو ہیو ایکسپیرینس ان دا فیلڈ، دے کین برنگ ان سم ایکسپرٹیز کہ ہم آپ کے ساتھ جوائنٹ کر کے جی VLCC لے لیتے ہیں، ہم آئل پیئر بنا لیتے ہیں، ہم ٹگ بوٹس چلا لیتے ہیں. اچھا صرف میں ایک، چونکہ وقت میرے پاس مختصر رہ گیا ہے، ایک آخری سوال مختصر جواب چاہوں گا آپ سے کہ ماشاءاللہ ہر چیز تو مجھے پازیٹیو لگ رہی ہے، مجھے اس کا جواب بھی پازیٹیو نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں رسماً آپ سے پوچھوں گا کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ فائنینشلی، اور آپ کا کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کیسا پرفارمنس رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا شیئر وی ور ڈوئنگ اراؤنڈ 60-65 اونلی اے فیو منتھس بیک جی، اور ہم شکر الحمدللہ یسٹرڈے وی کلوزڈ ایٹ 108. ماشاءاللہ، بس سر یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا آپ نے. کل کی جو ہماری ایک دن کی رائز ہے وہ آلموسٹ 5-6 روپیز ہے PNSC کی. بس یہ اتنے جتنے لوگوں نے یہ چیز سن لی بس وہ کنونس ہو گئے. ناظرین مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی سرکاری افسران تشریف لاتے ہیں، کسی ادارے کے سربراہ تشریف لاتے ہیں، لوگوں کو شکایت کا ایک انبار لگ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی ڈیفنس پیش کرتے ہیں. لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آج ہمارے جو مہمان تھے یہ بیوروکریٹ کم ہیں اور یہ پاکستانی پہلے ہیں، اس کے بعد بیوروکریسی میں ہیں، اور ان کی بات چیت کسی کاروباری شخصیت نے ان کی بات کو ڈیفر نہیں کیا ہوگا، ان کی بات کو من نوغن تسلیم کر لیا ہوگا، اس لیے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہمیشہ سے یہی ہے. جہاں مسائل کی صنعت پر ہم بات کریں کہ دنیا بھر میں ریسیشن چل رہا ہے شپنگ انڈسٹری میں، ان ریسیشن والے دور میں بھی مسکرا کر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ پازیٹیو ہے. آپ نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس دیکھ لی، جب دنیا بھر میں بینکرپسی ہو رہی ہے شپنگ انڈسٹری میں، الحمدللہ ہمارے ملک میں شیئر انڈیکس میں اضافہ ہو رہا ہے. شکر اللہ تعالیٰ اور سکت عطا فرمائے. عارف الہی صاحب کو، آپ کے ادارے کو، اور آپ کی سربراہی قائم رہے اللہ کرے ہمارے پاس. مجھے تو لگتا ہے عارف الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے اس درماندہ کارواں کو، ظرف شاہ ہوگی میری نفس میرا شعلہ وار ہوگا. عارف الہی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا آئندہ پروگرام میں بھی جاری رہے گا. ناظرین وقت ختم ہوا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.